अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल फज्र जिसकी पिछले 15-16 आयतें हो गई थी, उस मज़मून को लेके फिर चलते हैं आगे से इंशाअल्लाह। बात ये हो रही थी, यहाँ से बात चली थी फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। कि जब इंसान को परखा जाता है, मुब्तला किया जाता है, उसका रब उसे मुब्तला करता है, फ़अक्रमहु उसे इज़्ज़त दे के व नअमहु और नेमत देकर, जब उसकी परख जो है उसकी इज़्ज़त और नेमत दे के की जाती है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहता है मेरे रब ने मेरा इकराम किया। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, और जब उसको परखा जाता है उसका रिज़्क़ कम करके, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे ज़लील कर दिया। फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, हीन, मुझे जो है रुसवा कर दिया, ज़लील कर दिया। ये एक सोच बताई कि आदमी ये सोचता है कि जब माल दौलत उसके पास ज़्यादा आ जाए तो उसका रब उससे राज़ी है, खुश है, या जब उसके रिस्क में कमी हो जाए तो उसका रब उससे कहीं नाराज़ तो नहीं है। बात ये नहीं है असल में, ये तो दुनिया की आजमाइशें होती हैं, किसी को ज़्यादा दे के आजमाता है, किसी से छीन के कम करके आजमाते हैं। आजमाए उसमें आप कर क्या रहे हैं ये देखना है कि अमल क्या कर रहा है, अमल क्या कर रहा है। वो तो दुनिया का बंटवारा है, तकसीम है, मुक़द्दर है, तकदीर है, वो अल्लाह की दी हुई तकसीम है, बांटी हुई, तो उस पर तो राज़ी रहना है हर हाल में, जिस हाल में भी। एकदम से तो हाँ, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता है, ये बात सही है, तो आदमी फिर कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला उसे कभी किसी हाल में रखता है, कभी खुशहाल रखता है, कभी फिर थोड़ी तंगी कर देता है। इस हाल में ये फ़र्क होती रहती है, लेकिन सोच ये नहीं बनाना चाहिए इस बंटवारे पर, ये इसकी वो नहीं है कि अल्लाह राज़ी है कि नाराज़ है। राज़ी उससे होता है जो अल्लाह के अहकाम पर चले, वो अल्लाह उससे राज़ी है। फिर उसको दुनिया की ज़िंदगी में भी उसकी आराइश शुरू होती है। वो ज़रूरी नहीं है माल दे के कभी बहुत बड़ा फितना भी आ जाता है। आदमी के पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत मालदार है तो वो खुश भी है, ये ज़रूरी नहीं है। इससे नहीं आंकना चाहिए। हाँ ठीक है, इस दुनिया में थोड़ा माल दौलत ज़्यादा होता है तो आदमी थोड़ी आराइश और ऐशो आराम ज़्यादा कर लेता है। तो पहले तो ये बताया, उसके बाद फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, बल ला तुक्रिमूनल यतीम, बल्कि तुम लोग यतीम का इकराम नहीं करते। यतीम कहते हैं अरबी में अकेले रह जाने वाला, जो आदमी तन्हा और अकेला रह जाए वो यतीम है। वो ज़ाहिर से तौर पे ये सोचते हैं कि जिसका वालिद ख़त्म हो जाए वही यतीम है। वो भी है, क्योंकि वो भी तन्हा और अकेला बेसहारा हो गया। जब उसको वालिद की ज़रूरत थी या वालिदैन की ज़रूरत थी तो उसके पास नहीं है वो, या इस माशरे में कोई बड़ा आदमी भी है, वालिद वालिदा तो ख़त्म हो गए, उसके और रिश्तेदार साथ में थे, फिर वो अभी कोई उसका सपोर्ट नहीं है, अकेला है, तो उस शख्स को इस दुनिया में थोड़ा सा बहुत अजीब तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। ज़रूरी नहीं आप किसी को खाना दे रहे हो, खाना, लेकिन आप इज़्ज़त भी तो दो भरपूर, इकराम तो किया ही जाएगा ना, वलक़द कर्रमना बनी आदम। तो कल्ला, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है, बल ला तुक्रिमूनल यतीम, तुम यतीम का इकराम नहीं करते। सीधी बात है कि जो अकेला है, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, तन्हा है, ना उसके पास उसके माल का सपोर्ट है, ना औलाद का सपोर्ट है, ना किसी और का सपोर्ट है, तो उसको क्या समझते हो, उसको क्या हकीर समझते हो? अल्लाह ताला उस पर गौर की, वो भी तो अल्लाह का बंदा है ना, इकराम तो उसके साथ भी होगा। तो माशरे में इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि पहली बात तो कोई यतीम ना रहे, सबके साथ सपोर्ट हो, सब जो है एक दूसरे का ख्याल रखें। तो फरमाया तुम यतीम का इकराम नहीं करते, वला तुहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीनों के ताम का, खाने खिलाने का, उनके ज़रूरतों को पूरी करने को उभारते भी नहीं हो। तो हाज़ूना, उभारना, यानी खुद तो खिलाने की दूर की बात हो, ऐसा स्कीम भी नहीं चलाते कि दूसरे करें। अब सोच रहे हैं आपके वो सोच क्या है, एक आदमी ज़्यादा इतना सोच पाता है कि वो खुद से मदद कर दे, लेकिन वो दूसरों को उभारे उसके लिए, तो ये बात एक
جو قرآن یہ کہہ رہا ہے سجا رہا ہے تو ہم اپنے اندر وہ زندگی میں لائیں کہ خود تو کریں اس کے لیے دوسروں کو بھی ابھاریں کہ جو یتیم ہے جو مسکین ہے اس کی مدد کے لیے لوگ کھڑے ہوں آگے. آج مال آدمی دیتا ہے لیکن اس کی نیت تھوڑی دوسری رہتی ہے. نیت صحیح ہونا چاہیے. اس کی نیت میں بھی اس میں بھی لالچ رہتی ہے. آدمی اگر مال خرچ بھی کر رہا تو وہ یہ سوچ کے نہیں کر رہا کہ میرے رب نے اس کا حکم دیا اور یہ اس کا حق ہے، بلکہ وہ یہ سوچ کے کرتا ہے دے دو اپنے اوپر سے بلائیں ٹل جائیں گی. یہی نیت ہوتی ہے نا زیادہ تر لوگوں کی. جہاں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ تو جو ہے تعلقات بنانے کے طور پہ یہ کرتے ہیں کچھ، لیکن کچھ لوگ تو جو خرچ کرتے ہیں ان سے مولانا مفتی لوگ جا کے لے آتے ہیں پیسے، تو وہ کیا کہہ کے لاتے ہیں؟ یہ تھوڑی کہ یہ ان کا حق ہے اور آپ پہ فرض ہے دینا، آپ دیجئے. کیونکہ جب یہ سوچ کے دو گے کہ رب کا حکم ہے اور ان کا حق ہے تو پھر اپنا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. آپ کو تو وہ کرنا ہے، آپ کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے رب کے حکم پر چل رہے ہیں. لیکن پہلے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ دو گے تو تمہارے اوپر سے یہ بلائیں ٹل جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، اللہ کے حکم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں آپ کے لیے پیدا کر دے گا، آپ کی بہت ساری مصیبتوں کو وہ ٹال دے گا. یہ بات اس کا رزلٹ میں ہے، لیکن پہلے سے وہ لالچ میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خیر، تو لوگ یہ قرآن یہ عقیدہ ٹھیک کرتا ہے کہ پہلے تو یہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، پھر آگے یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو، ایک تو یہ کہ بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. دوسرا، مسکین کے کھانے کا انتظام کرنے کو نہیں ابھارتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو. اور اکثر لڑائی آج کل میراث وراثت اس پر ہوتی ہے. وراثت کو جو ہے اکیلے سمیٹ کے کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو. یہ اللہ نے بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں مال سے بے انتہا محبت ہے. جس کا دل اس میں اٹکا رہے مال مال مال، تو پھر تو وہ تو اس کے لیے فراڈ بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، کیسے بھی اس کے پاس مال آئے. مال کی محبت بے انتہا ہوتی ہے، اور جس کے اندر مال کی، پیسوں کی محبت بے انتہا آئی، وہ پھر قرآن کے قریب بھی نہیں پھٹک پاتا، کیونکہ اس کے اندر پہلے سے اس کی محبت ہے. اور محبت میں تو مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اشد حبا للہ، وہ ان کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ایسے ظاہری طور پہ تو نہیں دیکھا. اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کے کلام سے محبت، اسی کے کلام کے لیے پھر ان کا وقت اس میں گزرتا ہے، اس کو پھیلانے، اس کو پڑھنے سمجھنے میں. یہ اور مال کی محبت ہوگی تو پھر دن رات مال کمانے میں گزرے گا. صاف بات ہے. یہ سارے جو فنڈے ہوتے ہیں کہ مسکینوں پر خرچ نہیں ہوگا، نکلے گا نہیں اپنی جیب سے، تو وہ مال کی محبت ہی تو ہے کہ یہ رہے گا میرے پاس. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ ثبوت ہی یہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو اللہ نے ہم دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کی عادت، تو یہ جو کنجوسی ہوتی ہے یا یہ آتی کس لیے ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے آتی. جس میں مال کی بے انتہا محبت ہوگی تو فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال جو ہے سے بہت محبت کرتے ہو. کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کے سمتل کر دی جائے گی. دکا 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 سمتل چیز کے لیے آتا ہے. اصل میں دکا وہ کوٹنے پیٹنے کے لیے اسی لیے آتا ہے کہ اس سے آدمی چیز زمین میں مل جاتی، وہ سمتل ایک جیسی ہو جاتی. جیسے زمین سمتل ہے ایسی، تو اس کو سب دکان جو لفظ آتا ہے وہ جگہ جہاں پر آدمی بیٹھتا آدمی سمتل جگہ پہ ہے، اس سے بنتا ہے تو دکا. تو جب زمین کوٹ کوٹ کے ہموار کر دی جائے گی ایک سی، وجا ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا تیرا رب اور ملک صف در صف. وجیع یومئذ بجہنم، اب یہاں آ جائے گا رب، تو رب کوئی فارم میں تو نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پہ سامنے آ جائے. اس کے ایٹریبیوٹس اور وہ ساری چیزیں جو خصائص ہیں رب کے، وہ گن،
وہ ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی اور اس کی جو ملائکہ ملک جو اتھارٹیز ہیں انرجیز ہیں وہ ان کا ظہور سامنے ہو جائے گا اور وہ پے در پہ آئیں گی صف در صف ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بترتیب آئیں گی اور وہ آ رہی ہیں سامنے. وہ انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا. اب لوگ جاگ رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے بھی لوگ باگ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ جب گلوبلی طور پہ بھی وہ چیز سامنے آ جائے گی. وجیہ یومئذ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وجیہ یومئذ بجہنم. اور اس فیز میں اس دن جہنم لائی جائے گی جو حقیقت ہے جہنم کی. دیکھو حقیقی طور پہ جو اصلی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی یہ بھی ایک زندگی ہے لیکن یہ بہت تھوڑی سی ہے. جو اصلی زندگی ہے مرنے کے بعد کی وہ اس فیز کی زندگی ہے آخرت کی زندگی جس کو کہا جائے گا وہی ہے اصلی زندگی. اور مومن اسی کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے کہ وہ زندگی اس کی سدھر جائے. یہ زندگی میں تو بٹوارا ہے امتحان ہے وہ اس زندگی میں رزلٹ ہے اور پھر آرام ہے یا پھر عذاب ہے ہمیشہ کا. تو اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس زندگی کو گزارے گا آدمی جو بھی جس کو اس والی زندگی پر یقین ہے اس کی دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اس زندگی کو سامنے تو رکھے کہ بس ٹوٹل یہی زندگی سمجھ رکھا کہ دنیا کی جو 40 50 60 70 80 سال کی زندگی ہے بس اسی میں سارے مزے لوٹنا ہے ہمیں اس کے بعد تو کچھ مزے ملنے ہی نہیں ہیں تو اسی میں سب کر لو کیسے بھی ساری آسائش ادھر ہی کر لو. تو اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے. آدمی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو ذمہ داری ہیں اس کو نبھانے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن حقیقی طور پہ جو آنے والی زندگی ہے جو اس فیز کی یوم الاخر آخرت والی زندگی ہے اس کو لے کے جو سامنے رکھتا ہے تو فرمایا اور وہ ذکر ہے کہ اس وقت میں بھی اس فیز میں جب وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اس کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. تو جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری. اس دن انسان یاد کرے گا یتذکر الانسان وانى له الذکری لیکن یاد دہانی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے یاد دہانی کہاں؟ وہ فیز میں مرنے کے بعد جو چیز سامنے آنے والی ہے اور جو چیز جب سامنے لائی جائے گی قرآن میں دوسری جگہ بھی ذکر ہے وہ یوم الاخر وہ آنے والا ہے. آدمی کا انتقال ہو جاتا اب اس کو یوم الاخر کی وہ اس کا انتظار نہیں ہے وہ تو انتقال ہو گیا اس کے تو اعمال بند ہو گئے لیکن وہ وقت آئے گا. آخری رسول آخری نبی آ چکے اب وہی وقت آئے گا قیامت ہی آئے گی. تو فرمایا کہ اس دن انسان یاد دہانی کرے گا لیکن یاد دہانی الذکر اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا فائدہ اس کے لیے؟ الذکر تو ابھی کے لیے فائدہ مند ہے. یہ دنیا میں الذکر جو قرآن نازل کی الذکر کیا فرمائے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا یقول یا لیتنی ہائے کاش اے کاش قدمت لحیاتی کہ میں نے اس زندگی کے لیے یہ جو اس فیز میں جو آخرت کی زندگی وہ جو سامنے آ گئی اس کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا کچھ اقدام لیے ہوتے ہیں کچھ اسٹیپ لیے ہوتے. کاش اس زندگی کے لیے میرے سارے کام تو اسی زندگی کے لیے تھے. جتنے جو مکانات بننے تھے جو تمام چیزیں جو آدمی کی ضرورت کی تھیں اور اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس میں فیسیلیٹیز لینے کے لیے سب اسی کے لیے تھا اسی زندگی کے لیے. کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا. اور قرآن نے اس زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس میں جو کام بتائے ہیں قرآن نے کہ دیکھو سمجھ جاؤ سدھر جاؤ. اگر اس زندگی میں تم نے وہ کام کر لیے تو اس کا رزلٹ اگلی زندگی میں ملے گا. اب وہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اے کاش میں نے کچھ اقدام کچھ قدم تو کچھ بھیجا ہوتا آگے اس حیاتی اس زندگی کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا. یعنی وہ کون سی زندگی کی بات ہو رہی؟ آخرت والی زندگی کی بات ہو رہی جو اوپر سے چلی آ رہی. یومئذ اس فیز میں اس یوم میں اس پیریڈ میں اس دور میں اس یوم میں آدمی اس فیز میں یہ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ رہتا ہو ایک جگہ تو ہم جا کے اس کو کچھ دے آئے. اللہ کی مخلوق کے لیے جو بھی کام کریں گے، اس سوسائٹی کے لیے جو بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کریں گے، وہ ہمارا آگے کے لیے ریزرو ہے. اس کو اللہ نے کہا قرض حسنہ، ہمیں قرض دے رہا ہو. تو سیدھا سیدھا اللہ کی مخلوق کے لیے جو بھی ہم نے کیا، ہم نے اپنے لیے جو کیا وہ تو کھا کے ختم ہو گیا. ابھی کھاؤ، صبح جا کے آپ نکالا، وہ ختم ہو گیا. جو پہن لیا وہ پھٹ گیا. لیکن جو آپ نے آگے بھیج دیا، آگے بھیجنے کا مطلب جو مخلوق پہ آپ نے دے دیا، اس کی مدد کر دی. کسی کو جو ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو بھی آپ نے کام کیا، وہ سیدھا سیدھا بینک میں جمع ہو گیا، جو آپ کو بہت بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کا دے گا. جو بھی جتنا کرے گا پرسنٹیج کے حساب سے اس کو ملنے والا ہے. وہ وہاں جب وہ دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ ارے یہ تو جو کاش یہی کیا ہوتا. اب آپ سمجھ رہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے ہم خرچ کریں گے، کچھ تو اپنے اوپر کریں گے، کچھ اپنی اولاد پہ بھی خرچ کریں گے، وہ بھی ملے گا. وہ بھی ایک اللہ کی نے ریسپانسبلٹی ڈالی ہے. جو اپنے اوپر کر دیں گے وہ تو آپ کھا کے ختم کر دو گے، وہ تو ضروریات میں آ جائے گا. اور آدمی کیا جتنا کیا، ابھی غریب ہے تو بھی 3 روٹی کھا رہا ہے، 2 روٹی کھا رہا ہے، 4 روٹی کھا رہا ہے. لیکن جب کروڑ پتی ارب پتی بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کی ایسا تو نہیں آپ 4 کے بدلے 40 کھانے لگے گا، تو بھی 4 ہی کھائے گا. وہ اس کی ضرورت تو جتنی ہے اتنی رہتی. بس یہ ہے کہ ابھی وہ ہاتھ سے پنکھا چلتا پھر وہ اے سی میں بیٹھ جائے گا. اور کیا ہوگا، زیادہ کیا ہوگا اس کے علاوہ. لیکن اس کے پیچھے دن رات اپنے آپ کو کھپا دینا، نہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ معاشرے کو دیکھنا، نہ سوسائٹی کو دیکھنا، بس اپنا وہی جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ جانور کی سی صفت، جانور کی زندگی. اسے جانور کو تھوڑی کوئی مطلب رہتا معاشرے سے، اسے تو اپنا کھانا ہے، ہر جہاں موقع مل جائے منہ مارنا ہے. وہ تو اس کو اپنی ضرورتیں پوری کرنا ہے، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں رہتا اسے. نہ اسے سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ سے مطلب رہتا ہے، نہ اس پہ کوئی رسپانسبلٹیز رہتی ہیں. لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ اس سے اوپر کی زندگی پہ ہوتا ہے. لیکن وہ قرآن نے کہا ہے نا کہ جب یہ اوپر جاتا ہے، جب نیچے اسفل سافلین، تو پھر بہت نیچے، جانور سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا وہ. اس میں پھر اور طریقے کی بھی برائیاں آ جاتی. لیکن یہ جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں ہدایت، راستہ دکھاتا ہے. اللہ کا کام راستہ دکھانا ہے. چلو گے تو آپ ہی اس پہ، وہ تو راستہ دکھا دے گا. آپ چلو، چلنے کی ذمہ داری تو آپ کی ہے. راستہ وہ دکھائے گا اس کتاب کے ذریعے. تو اس نے بتایا کہ یہ وہاں دیکھو آپ، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کہ اے کاش، افسوس میں، اے کاش میں نے کچھ اس زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن کوئی بھی اس کے عذاب کی طرح عذاب نہیں دے پائے گا. اللہ کے عذاب کی طرح کوئی بھی عذاب نہیں دے پائے گا. وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کی پکڑ جیسا کوئی اور پکڑے گا. ساری سوورنٹی اسی کے ہاتھ میں ہوگی. سارا ملکیت، ابھی تو کچھ پاور انسان کے ہاتھ میں دی ہے، لیکن وہ پاور سیز ہو جائیں گی اس فیز میں جب حساب کتاب ہوگا. وہ تو کوئی یہ حکم ہی نہیں ہوگا کہ وہ بول دے بنا اس کی اجازت کے. بول تک نہیں پائے گا. ابھی تو ہم خوب زمانے چلاتے رہتے، جب جی چاہتا بولتے رہتے. اس وقت تو بول نہیں پائے گا کوئی بھی. جس کو اللہ کے حکم دے گا بس وہی بولے گا. تو سارے پاور سیز ہو جائیں گے، ہاتھ پیر گواہی دیں گے. ہمارے عملوں کو ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کتنے خراب ہیں دل سے، یا جو بھی چوری مکاری کی جو بات ہے، جو ہو گیا پچھلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. آدمی آج توبہ کر لے اس کے سامنے من سے، دل سے، کوئی نہیں جانے، کوئی نہیں دیکھے دنیا، لیکن وہ خود سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لے کہ آج سے یہ کام نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور پھر نہ کرے اس کو، تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. وہ تو شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. اگر آدمی شرک سے توبہ کر لے اس کو بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر مر گئے تو پھر سارے پاور سیز ہیں. پھر نہ کوئی توبہ کا دروازہ ہے، نہ کوئی پھر سدھرنے کی بات ہے. تو فرمایا اس جیسی پکڑ بھی کوئی نہیں پکڑے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی نفس.
اب یہ نفس جو لفظ آتا ہے، انفس، نفس سانس لینے کو بھی بولتے ہیں، جان کو بھی بولتے ہیں انفس، انفسہم، بہت سارے الفاظوں میں یہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے۔ جان ایک طور پہ جانا جاتا ہے، جان، نفس کوئی جان، جس میں جان ہوتی ہے وہی تو سانس لیتا ہے۔ جو یہ ریسپریٹری سسٹم جو ہوتا ہے وہ تو جاندار میں ہی ہوتا ہے نا، سانس لینے کا، نان لیونگ میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو نفس تو اسی کے اندر ہوتی ہے، نفس جو ہوتی ہے۔ قرآن کی کچھ ٹرم ہیں وہ ہمیں سمجھنا پڑیں گے، جب آپ قرآن خود سے پڑھیں گے سمجھ کے تو آپ نفس بھی سمجھیں گے، روح الگ چیز ہے، اس کو بھی قرآن نے ڈیفائن کیا۔ سب کو ایک ہی میں نہیں رکھ لینا چاہیے، جو جگہ جہاں جیسا آیا ہے وہاں اس حساب سے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ روح، نفس، اے اطمینان پانے والی نفس، جان، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف راضی، وہ تجھ سے راضی، مرضیہ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے راضی اور اللہ آپ سے راضی، یہ صفت، اور یہ جب آتا ہے جب سیٹسفیکشن ہوتا ہے۔ سیٹسفیکشن کب ہوتا ہے؟ مطمئن لفظ تو جانتے ہو نا، اطمینان پانے والی نفس، مطمئن جب ہو جاتا ہے آدمی، اطمینان پا جاتا ہے، مطمئنہ، اطمینان پانے والی نفس، جان، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ یہ اسٹیج ہمیں اپنی اس دنیا میں لانا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ اب سوچو آپ کہ آپ اس سے راضی، اس سے راضی، ایک تو ہوتا ہے ایک لائف اللہ نے دے دی ہے لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو، بہت ساری چیزوں سے آدمی کوستے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں، دھیرو بھائی امبانی ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ یہ سیٹسفیکشن تمہیں جو اللہ کا بٹوارا اس پہ یقین نہیں ہے، اس تقسیم پہ کیا اطمینان نہیں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں، ہم کروڑ پتی نہیں بنایا؟ یعنی آدمی سوچتا ہمیں پیسہ دے کے آزماتا اللہ تعالیٰ، جبکہ پیچھے اسی آیت میں فرمایا کہ ہم جب ان کو آزمایا جاتا ہے انسان کو مال دے کے اور نعمت دے کے، اکرام دے کے، نعمت دے کے، تو وہ کہتا ہے میرے رب تو خوش رہتا ہے۔ ابھی آزمائش نہیں سمجھ رہا، وہ بس خوش ہے کہ اس کے رب نے اسے مال اور عزت دے دی، اور جب فقدر مقدر کر کے جو ہے کم کر کے رزق کو اس سے آزما رہا ہے تو کہہ رہا ہے ذلیل کر دیا۔ وہی سیٹسفیکشن نہیں ہے نا تقسیم پر، اللہ کی تقسیم پر سیٹسفیکشن ہونا چاہیے۔ اللہ سے تو راضی رہو، تو اللہ نے جو دیا اس سے بھی تو راضی رہو۔ ہمیشہ ہائے 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 ہائے، اللہ نے جان دی، ہاتھ پیر دیا، عقل دی، اب کوشش کرو، اللہ کو اور آگے بڑھانا ہوگا، بڑھا دے گا، کوشش تمہارے ہاتھ میں ہے کہ پرانا رونا رو گے۔ اگر کوئی آدمی، دیکھو یہ تقسیم کیسے ہوتی ہے، ایک غریب ہے، ایک دھنا سیٹ ہے، بہت کروڑ پتی ارب پتی ہے، اولاد جنریشن تو دونوں کیا چلے گی نا، امیر کیا بھی جنریشن چلے گی کہ وہ بنا جنریشن کے رہے گا، اس کیا بھی اولاد ہوگی، اور امیر کیا بھی اولاد ہوگی، غریب کیا بھی ہوگی، تو جنریشن وہ جو پیدا ہوگا وہ تو پہلے سے وراثت میں لے کے آیا کروڑ پتی ارب پتی، اگر وہ زندگی بھر بھی کچھ نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو تقسیم ہے نا، پیدا ہو گیا وہ اس کی وہ نہیں ہے، لیکن اسے اللہ نے پہلے سے ہی دے دیا اتنا زیادہ۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے میں ہاتھ پیر عقل اور سب چیزیں دی ہے، اس کو ہم کوشش کر کے اس نیت سے نہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اسی زندگی کے لیے سب کچھ بھرنا ہے، بہترین شاندار عالیشان مکان بنانا ہے، پھر اس میں رہنا ہے اسی لگا کے۔ محنت، مشقت، مومن کی زندگی تو، مومن تو بہت مشقت والا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں جھیلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دینا شروع کرتا ہے، پھر آخرت کی جو زندگی ہے اس میں پھر آرام و آسائش ہے، اس میں پھر آگے بڑھتی جانا ہے۔ تو فرمایا جا رہا کہ ہم اس اسٹیج کو سمجھیں نا، وہ لائف چھوڑے ویسی والی، تھوڑی محنت مشقت کی لائف بھی ہے، اس میں اٹھنا ہے آپ کو، قرآن کی تعلیم کرنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، لوگوں کو پھیلانا ہے، لوگوں کی جلی کٹی باتیں سن کے برداشت بھی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو کرنا پڑیں گی۔
या फिर वही लाइफ कि सुबह उठे, नाश्ता किया, चले गए और दिन भर हिसाब लगाते रहे, आज कितना पैसा आया, कितना हमने बचाया, कितना जोड़ा, अब इससे हम आगे क्या करेंगे, वही हिसाब किताब करके रात में सो गए। फिर सुबह उठे, एक ये लाइफ होती जानवरों वाली, और एक ये होती कि सुबह उठे आपने रब का कलाम पढ़ा, उसको समझा, फिर माशरे में गए, माशरे में जहाँ जिस काम में हो उधर भी अल्लाह की आयतों का जिक्र कर रहा हो, उसका तज़किरा कर रहा हो, लोगों को समझा रहे हो, अपना काम भी कर रहा हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र भी हो रहा है। दोनों चीज़ें साथ में होती। या एक टाइम ये कि अभी हम काम कर रहे हैं, अभी अल्लाह की आयतों की कोई बात नहीं होगी, ना हम उस तरफ सोचेंगे। अब हम जब जाएंगे तो 5 मिनट हम अल्लाह की इबादत करेंगे और बस। एक लाइफ ये होती है आदमी की, वो अलग अलग होता है उसमें, वो इबादत अलग होती है और काम दुनिया का अलग होता है। उसमें जब वो काम करते हैं तो इबादत का कोई वो ही नहीं रहता मफहूम, और जब इबादत करते हैं तो फिर वो अलग ही एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह की नहीं, आपकी ज़िंदगी ही इबादत बन जाए ना, तो अब्द हैं हम तो अल्लाह के। तो देखो क्या फरमा रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी, तो दाखिल हो जा मेरे बंदों में, इबादी मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जन्नत में चला जा। पहले तो बंदगी में आना पड़ेगा, अब्दगी में आना पड़ेगा, इबादत में आना पड़ेगा अल्लाह की। इबादत ही तो समझे, इसी में तो है 2 तरीके की इबादत है जो कुरान कह रहा है बार बार। समझे इबादत क्या है, अल्लाह के अहकाम पर चलना तो इबादत है। कोई से पूछो कि माँ बाप से अच्छा सलूक करना इबादत है, वो कहेगा हाँ इबादत है ना इबादत। अल्लाह ने जो हुक्म दिए सारे अहकाम पर चलोगे, अब वो इबादत ही तो है। जो अल्लाह ताला ने, अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं, वो क्या इबादत नहीं है? क्या है वो असल में ये कहते हैं ना कि नेक अमल, इसको थोड़ा इंटरप्रेट सही से नहीं किया। अगर ये बोले अच्छे काम तो समझ में आ जाएगा, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम को वो कहते हैं, दुनिया के जो काम है वो अच्छे काम है। नेक अमल ये है कि तस्बीह लेके बैठ जाओ, ये नेक अमल है। वो इंटरप्रेट ही गलत करते हैं। या तो सबको बोलो नेक अमल है, ये अच्छे काम है। तो फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। तो जन्नत में दाखिल होना है तो अब वाहिद एक ही सोर्स है, वो है ये किताब। इस किताब, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने कुरान तक पहुंचा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर चलें, उसको समझें, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर ये हो गई है सूरह अल फज्र पूरी। इंशाअल्लाह सूरह अल बलद अगले हफ्ते शुरू होगी। वक्त का ख्याल रखें और इस दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ख़ुद भी कुरान समझ के पढ़ें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।